शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना बाक़ीना अला मसाइबिल हुसैन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबाइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। परवरदिगार ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, अगर कोई फ़ासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो तुम तहकीक कर लिया करो। कहीं नासमझी में, अनजाने में तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो, फिर तुम अपने किए पर नादिम होना पड़े, नादिम रहो। अहबाब कौम और मोमिनीन कराम, सबसे पहले तो हम अपने इमाम वक्त की बारगाह में इन अयाम अज़ा और शहादत उज़्मा की ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ करते हैं और अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि परवरदिगार इन अयाम अज़ा की मोमिनीन की इबादत, मातम, मजलिस, अज़ादारी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आज हम आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुए हैं कि कुछ दिनों से कौम ख़ाजगान नारोवाली के कुछ अहबाब ने शरई मसाइल को, शरई मसले को गलत रंग देकर मोमिनीन को और मख़सूसन कौम के अफराद को गुमराह करने की कोशिश की है और वो कर रहे हैं। हम ताख़ीर से इसलिए हाज़िर हुए कि अयाम अज़ा करीब थे और हम हुसैन मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में मसरूफ़ रहे और हैं अब भी। ख़ामोश रहे कि ये सिलसिला कहीं न कहीं थम जाएगा और ये ख़ुद जो है अल्लाह इन्हें हिदायत दे और ये अपनी इस हर्ज़ा सराई से बाज़ आ जाएं। लेकिन ये रोज़ बरोज़ सिलसिला बढ़ता गया तो जिस मसले के बाबत कौम को गुमराह किया जा रहा है उसके बारे में मैं वजाहत देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने आपके सामने सूरह हुजरात की आयत का सरनामा कलाम करार दिया और यही पैगाम है कुरान का भी और यही पैगाम है मेरी तरफ़ से भी कौम के लिए और मोमिनीन के लिए जिन तक ये हर्ज़ा सराई पहुँची और शरई मसाइल को मस करके, उसकी हकीकत को मस करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले कुरान मजीद में अपने हबीब को ख़िताब करते हुए अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया और अमूमन मोमिनीन को परवरदिगार ने ख़िताब किया और फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जब आपके पास कोई फ़ासिक ख़बर लेकर आए तो तुम तहकीक कर लिया करो। कहीं नादानी में तुम किसी कौम को नुकसान पहुँचा दो, फिर तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े। इस आयत में यही पैगाम दिया जा रहा है कि जब कोई फ़ासिक आपके पास ख़बर लेकर आता है तो आप उस ख़बर पे अंधाधुंध अमल न किया करो, उस पे भरोसा न किया करो, बल्कि उसकी ख़बर की जांच पड़ताल किया करो, उसके बारे में तफ़हुस किया करो और उसके बाद किसी नतीजे पर या अपने कोई कमेंट्स दिए करें। ये सिलसिला जो आप तक पहुँचाया गया है अंजुमन हुसैनिया ख़ाजगान, और आप अहबाब कौम के अहबाब मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि 1906 से लेकर आज तक ये कौम मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और कदम ब कदम और डे बाय डे ये आगे बढ़ रही है और अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि परवरदिगार इस कौम को इसी तरह आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इनके जो गुज़र चुके हैं रहबरान, जा चुके हैं दुनिया से, परवरदिगार उनकी तुरबत पर रहमतों का नज़ूल फ़रमाए और जो मौजूद हैं खुदा इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और यकीनन खुदा की राह पर चलने वालों के शामिल हाल खुदा की मदद व नुसरत होती है। अंजुमन हुसैनिया ख़ाजगान के मुख्तलिफ़ ज़ैली इदारे हैं जो मुझसे मुतल्लिक़ है और इस मसले की वजाहत से मुतल्लिक़ है। वो अंजुमन हुसैनिया की मसालती कमेटी है। मसालती कमेटी कबाइल की सतह पर भी है और मसालती कमेटी मरकज़ की सतह पर भी है और ये मसला
جب مرکزی مصالحتی کمیٹی تک پہنچتا ہے اور مرکزی مصالحتی کمیٹی اپنے تمام دیگر امور کو دیکھنے کے بعد جب اہل عقلاء اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ رشتہ اب نہیں رہ سکتا، اپنی مصالحتی امور کوشش کرنے کے باوجود جب طرفین راضی نہیں ہوتے اور وہ بضد ہوتے ہیں کہ جدائی بھی ہونی ہے، طلاق ہونی ہے اور مزید گزر بسر نہیں ہو سکتا، تو پھر مصالحتی کمیٹی NOC جاری کرتی ہے۔ اور اس میں بھی یہی ہوا کہ ایک طویل پروسیس ہے جو متعلقہ احباب اس پروسیس کے حوالے سے جن سے کیس چلا اور چلتے ہم تک پہنچا اور یہ شرعی جو مسائل تھے یہ حل کیے گئے اور شریعت کے عین مطابق یہ سیغے جاری کر دیے گئے۔ تو یہ ایک طویل پروسیس ہے جو متعلقہ احباب یقیناً آپ تک ان کے حقائق کو بھی پہنچائیں گے کہ کب سے یہ چل رہا تھا سلسلہ۔ یہ سلسلہ جب میرے پاس پہنچا تو مجھے NOC موصول ہوا علی تراب والد سلطان علی کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی انجمن حسینیہ، صدر قوم انجمن حسینیہ کے نام، اور مجھے NOC جاری کیا گیا انجمن کی طرف سے، صدر کی طرف سے۔ صدر کو درخواست دی گئی کہ ہمارا گزر بسر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ہوتا اور تمام مسائل جو تھے مصالحتی وہ ناکام ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے ہم نہیں رہ سکتے، لہٰذا آپ طلاق شرعی کے سیغے جاری کروا دیں۔ یہ جو اپلیکیشن دی گئی یہ میں آپ کو ابتدائی میں یہ درخواست جو دی گئی ہے میں ابتدائی میں پڑھ کے آپ کو اس کا متن سنا دیتا ہوں تاکہ آنے والے مسائل کے بارے میں آپ صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں۔ یہ وہ درخواست ہے جو درخواست علی تراب کی طرف سے دی گئی۔ جناب صدر قوم انجمن حسینیہ خواجگان نارووالی رجسٹرڈ لاہور، جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ من مسمى علی تراب والد سلطان علی کی شادی مورخہ 30/5/2018 کو فلاں بنت فلاں کے ساتھ قرار پائی۔ میں خود نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن ظاہر ہے آپ کو پہچاننے کے لیے، حقائق تک جاننے کے لیے اور بھی جو ثبوت دیے جائیں گے اور آپ کے پاس ڈاکومنٹ شیئر کیے جائیں گے تو ان میں بھی آئے گا۔ تو درخواست دی کہ میری شادی مورخہ 30/5/2018 کو فلاں بنت فلاں کے ساتھ قرار پائی، جو کہ آپس کی ناچاکی کی وجہ سے رشتہ ازدواج کو جاری نہیں رکھ سکتا، لہٰذا صدر قوم کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ حاکم شرع کو علیحدگی کے شرعی تقاضے پورے کرنے کی اجازت دیں۔ عین نوازش ہوگی۔ علی تراب والد سلطان علی، قبیلہ ویر، ان کے سگنیچر ہیں، رہائش ہاؤس نمبر 58 ابو بکر روڈ ہے غالباً، اکرم پارک، شاد باغ، لاہور۔ یہ اپلیکیشن دی گئی ہے صدر قوم کو، علی تراب جو شوہر ہیں، اور اس کے ساتھ اس اجازت نامے کے گواہوں میں ایک شخص شامل ہیں جن کا نام معزز علی والد بختیار علی ہیں، اور دوسرے گواہ اسد رضا والد شیخ منور علی۔ یہ دو گواہ ہیں اس اجازت نامے کے کہ علی تراب اجازت دے رہے ہیں صدر قوم کو کہ وہ میرے ان رشتے کے شرعی حاکم شرع کو علیحدگی کے درخواست کی جاتی ہے کہ علیحدگی کے شرعی تقاضے پورے کرنے کی اجازت دیں۔ یہ مین مسئلہ تھا جس مسئلے کے بحاف پہ انجمن حسینیہ نے، صدر قوم نے، مرکزی مصالحتی کمیٹی نے NOC جاری کیا اور NOC مجھ تک پہنچا، اور میں نے اپنے شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے میں نے جو ان کی اہلیہ تھیں، میں نے ان کی اہلیہ کے والد سے اور جو ان کے وکیل ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے ذریعے میں نے ان سے رابطہ کیا، اور میں نے ان کی ایام پاکیزگی کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ جب انہوں نے ایام پاکیزگی کے بارے میں مجھے یقین دہانی کروا دی تو میں نے گواہوں کی موجودگی میں طلاق کے سیغے جاری کر دیے۔ یہ جو درخواست دی گئی ہے، اب اہل علم احباب جو ہیں وہ فقہی اصطلاحات سے بھی واقف ہوں گے، علماء کرام یقیناً، ہمارے بزرگان بھی اور باقی علماء بھی، کہ ایک وکالت ہے کہ جو شخص ڈائریکٹلی کسی کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہے، اور ایک توکیل ہے
کہ ڈائریکٹلی وہ کسی کو اپنا وکیل مقرر نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنا وکیل کسی اور کو مقرر کرتا ہے اور وہ وکیل آگے اپنا وکیل کسی کو مقرر کرتا ہے۔ جیسے اس درخواست میں علی تراب نے اجازت دی ہے، وکیل نامزد کیا ہے صدر قوم کو، اور صدر قوم نے وکیل نامزد کیا ہے مجھے، میں ہوں یا کوئی مولانا ہو، جسے بھی صدر قوم چاہیں تو وہ اپنی طرف سے وکیل بنا کے سیگے جاری کر سکتے ہیں۔ صدر قوم نے بھی اسی طرح مجھے وکیل بنایا NOC میں کہ آپ یہ معاملات ہیں اور آپ جو ہے طلاق کے سیگے جاری کر دیں۔ جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر طلاق کے سیگے جاری کرنے والے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتی، اس لیے کہ شوہر کسی اور کو اپنا وکیل نامزد کر چکا ہے، اور اس میں یہ دو گواہ بھی موجود ہیں، معزز صاحب موجود ہیں اور اسد رضا صاحب موجود ہیں۔ جب طلاق کے سیگے جاری کر دیے گئے تو کوئی میرے خیال میں 8-10 دن گزر گئے تھے۔ 8-10 دن کے بعد میرے گھر واقع فاضلیہ کالونی میں یہ معزز صاحب آئے، اور ان کے ساتھ ایک انجمن کے سابق عہدیدار بھی موجود تھے، میں نام ان کا نہیں لینا چاہ رہا ہوں، وہ بھی موجود تھے، چونکہ یہ معزز صاحب مجھے ڈائریکٹلی نہیں جانتے تھے، اور یہ دوسرا بار تھی، دوسرا ٹائم تھا، دوسرا وقت تھا جب میں نے معزز صاحب کو دیکھا۔ اس سے پہلی مرتبہ میں نے معزز صاحب کو تب دیکھا جب میں فردوسیہ قبرستان میں ایک مجلس ترحیم پڑھنے کے بعد جب واپسی کے لیے مجھے آنا تھا، تو مجھے جو مجلس کے بانی تھے انہوں نے معزز صاحب کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا کہ یہ آپ کو مرکز چھوڑ دیں گے۔ وہ پہلی بار تھا جب معزز صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور فردوسیہ سے لے کر شمع تک، وہاں گورمے بیکری تک یہ صاحب گئے، اور ساتھ 2-3 لوگ اور بھی تھے، میں بھی ساتھ تھا، تو وہاں سے پھر یہ مجھے مرکز چھوڑنے آئے۔ فردوسیہ سے لے کر مرکز تک جو ڈسکشن ہوتی رہی ان کی، اور معزز صاحب جو تبصرے کرتے رہے، جو بیانات دیتے رہے، ظاہر میرے متعلقہ نہیں تھے اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ دوسری بار جب یہ میرے گھر آئے، اور میرے آئے تو گھر آ کر بیٹھے، میں نے پانی وغیرہ انہیں پلایا، تو صاحب جو ساتھ آئے تھے ان سے شناسائی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ معزز صاحب ہیں، تو میں نے کہا حکم کرے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو معزز صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے چند دن پہلے علی تراب کی طلاق کے سیگے جاری کیے ہیں۔ میں نے کہا جی میں نے کیے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں وہ جو آپ انجمن کے مصالحتی لیٹر ہیڈ پہ آپ جو تصدیق نامہ ایشو کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں کہ ہم نے طلاق کے سیگے گواہوں کی موجودگی میں ادا کر دیے ہیں اور آج سے ان کی عدت شروع ہے، وہ سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں ملا۔ تو میں نے کہا کہ ہم اصل لڑکی والوں کو دیتے ہیں، کاپی لڑکے والوں کو دیتے ہیں، تو میں پتہ کرتا ہوں، اگر ہماری فائل میں وہ موجود ہے تو میں رضا صاحب جو ہے معزز صاحب کو میں دے دوں گا، یا اگر نہیں ہے تو پھر احسن خلیفہ صاحب تھے اور لڑکی کے جو وکیل مدثر جمیل تھے وہ آئے، تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ آپ تک پہنچا دیں۔ یہ نشست ختم ہو گئی، اور اس نشست کے پھر کوئی 4-5 دن کے بعد، ظہرین کے نماز کے بعد جب میں نماز سے فارغ ہوا، تو معزز صاحب کے ساتھ 4-5 لوگ اور تھے، ایک ان میں مکرم جو غالباً ان کے بھائی ہیں وہ آئے، اور ہم بیٹھے تو بات کی، تو انہوں نے بات کی کہ آپ نے طلاق کے سیگے جاری کر دیے۔ تو ظاہر ہے اب تیسری بار میں معزز صاحب کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا جی میں نے کیے ہیں۔ تو وہ آپ نے کیوں کیے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا میں نے اس لیے کیے ہیں کہ شوہر نے انجمن حسینیہ کو اپنا وکیل بنایا تھا، اور انجمن حسینیہ نے مجھے طلاق کی اجازت دی ہے کہ آپ طلاق کے سیگے جاری کر دیں۔ اور اس میں شرعی نقطہ نظر میرے لیے یہ تھا کہ جب وہ وکیل صدر قوم کو بنا رہے ہیں اور صدر قوم مجھے اجازت دے رہی ہے، تو میرے لیے شرعی طور پہ شوہر سے پوچھنے کی شرن مجھے پابند نہیں کرتی کہ میں اس سے پوچھوں۔ میں نے اس لیے طلاق کے سیگے جاری کر دیے کہ مجھے انجمن حسینیہ نے کہا۔ یہ وہ ریکارڈنگ ہے، وائس میسیج ہے جو انہوں نے خفیہ طور پہ ریکارڈنگ کرتے رہے تھے، اور وہ جو ہماری آپس کی بات ہو رہی تھی معزز صاحب اور یہ اس کے گروپ جو ساتھ آیا تھا، تو یہ وہ میسیج ہے جسے انہوں نے آگے پلے کیا، اور اس میں باقی جو وہ کرتے رہے قط برید، تو یہ وہ میسیج تھا۔
وہ جو پیغام دیا گیا میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ انجمن نے مجھے کہا ہے، چونکہ شوہر نے انجمن کو اپنا وکیل بنایا، اور یہاں پر یہ میں نے آپ کو ان کی درخواست بھی پڑھ کے سنائی ہے، اور اس کا عکس بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ جو اس نے اجازت دی ہے شرعی طور پر۔ خیر کافی دیر تک یہ بد زبانی کی حد تک بھی ان کے بھائی مکرم اس طرح چیختے رہے، اور میں نے انہیں کہا بھی، ڈانٹا بھی کہ آپ بات آرام سے کریں اور بیٹھ کے بات کریں۔ تو میں نے جو کیا ہے میں نے شرعی طور پہ کیا ہے، میں نے ٹھیک کیا ہے، میں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ پھر میں نے معزز سے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا ہے اور یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا، تو میں نے کہا بھئی آپ کے پاس اب بھی وقت موجود ہے، آپ رجوع کر لیں، بات ختم۔ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ کے نقطہ نظر سے، ہمارے نقطہ نظر سے طلاق ہو گئی ہے، اور آپ کے اگر نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو آپ کے پاس رجوع کا وقت ہے، اور آپ رجوع کریں اور ختم ہو جائے گی بات۔ تو خیر پھر یہ طے ہوا کہ بلائیں گے احسن خلیفہ صاحب، جن کی 7-8 ماہ تک ایکسرسائز چلتی رہی معزز صاحب کے ساتھ اسی مسئلے پر، مسالتی امور بھی چلتے رہے، پھر ڈائیورس کے لیے بھی چلتے رہے، اور باقی مسائل بھی۔ تو یہ طے ہوا کہ احسن خلیفہ صاحب کو بلائیں گے، وہ بھی بیٹھیں گے، مدثر جمیل صاحب بھی بیٹھیں گے، اسد رضا صاحب بھی بیٹھیں گے، جنہوں نے اجازت دی ہے۔ تو خیر یہ دوسرے یا تیسرے دن یہ آئے، اور احسن خلیفہ صاحب میرے خیال میں 10-1 منٹ ٹریفک کی وجہ سے لیٹ تھے، 10-15 منٹ کے بعد یہ اٹھ کے چلے گئے کہ ہم کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کی مرضی، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر سلسلہ رکا نہیں ہے۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں نے شرعی طور پہ امور سر انجام دیے ہیں، میں نے ٹھیک کیا ہے اپنے علم کے مطابق، اور جو فقہ کے حوالے سے میں جانتا تھا اس کے مطابق جو میں نے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر بات بڑھی تو بات پہنچی کہ صدر جو ہے وہ ایک میٹنگ کال کریں جس میں احسن خلیفہ صاحب بھی ہوں گے، باقی لوگ بھی ہوں گے۔ تو صدر صاحب نے ایک میٹنگ جو ہے وہ مطلب کال کی، جس میں میں بھی موجود تھا، اور میرے علاوہ 15 سے 16 افراد اور بھی موجود تھے، جس میں یہ خود معزز صاحب بھی، اور اس کے بھائی بھی، اور علی تراب بھی، اور ان کے والد سلطان صاحب بھی، اور باقی بھی لوگ موجود تھے۔ تو میں اس مسئلے پر کہ جو میں نے طلاق کے صیغے جاری کیے تھے، اس پر ظاہر بریفنگ دینی تھی میں نے بھی کہ میں نے کیسے سر انجام دیے۔ تو میں اپنی مادر علمی، قومی مادر علمی حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر میں نے رجوع کیا آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ تو میں نے انہیں جا کر یہی جو علی تراب کا اپلیکیشن تھی، یہ علی تراب کی جو اپلیکیشن تھی، یہ اپلیکیشن میں نے آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ کے سامنے پیش کی۔ میں نے کہا قبلہ یہ شخص جو ہے شوہر اپنی بیوی کی طلاق دینے کے لیے صدر انجمن کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں، اور میں نے ان کے بہاف پہ طلاق پڑھی ہے، تو اس کی آپ شرعی حیثیت مجھے ذرا اس میں وضاحت فرمائیں۔ تو انہوں نے جو متعلقہ حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر کا ادارہ ہے دارالافتاء، وہاں فرمایا کہ آپ جو ہے ان سے رجوع کریں۔ تو وہاں پہ جو اس وقت مسئول تھے حجت الاسلام المسلمین علامہ اعجاز حسین حیدری صاحب، وہ موجود تھے۔ جب ان سے میں نے یہ علی تراب کی اپلیکیشن ان کے سامنے رکھی اور سارا موجود ہے چیزیں سامنے رکھی، تو انہوں نے حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر نے جو جواب دیا ہے وہ جواب میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اور ہم ڈسپلے بھی دے دیں گے جو اوریجنل انہوں نے دیا ہے۔ اور ہم نے دانستہ طور پر، میں نے اس تحریر کے پیچھے یہ جو اپلیکیشن تھی، اس اپلیکیشن کے عقب پہ پچھلی سائڈ پہ میں نے خود مولانا صاحب سے کہا کہ آپ اسی کے اوپر لکھ دیں، تاکہ یہ کل کوئی نہ، جب ہم آپ کی طرف سے لکھا ہوا پیش کریں گے تو وہ کہیں گے پتہ نہیں مسئلہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ تو اسی اپلیکیشن کی بیک سائڈ پر ہم نے جامعہ المنظر سے فتویٰ لیا، اور انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے اب وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیے۔ بسم ہی تعالی، صفحہ کے فرنٹ پر جو تحریر ہے وہ شوہر کی طرف سے طلاق کی اجازت ہے، لہٰذا صدر محترم جس مولانا صاحب کو اس کے صیغے جاری کرنے کا کہیں یا کہا ہے اور اس نے صیغے جاری کر دیے ہیں یا کر دے تو طلاق واقع ہو گئی ہے، ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ صیغے باقی شرائط کے ہمراہ ہوں۔ والسلام، سید اعجاز حسین حیدری، سینئر مدرس حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر، 12/10/2020۔ اور میرے خیال میں یہ جو گزشتہ سال 9ویں مہینے کا جو ہے یہ ستمبر کا کیس تھا، جب ہم گئے تو یہ اکتوبر آ گیا تھا۔ تو یہ وہ حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر کی طرف سے فتویٰ تھا کہ جو میں نے کام سر انجام دیا ہے شرعی طور پر وہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ قوم
ان حقائق سے آگاہ ہونے کے بعد اب میں آپ کو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں بھی وضاحت دے دوں کہ یہ کیوں ایشو بنایا کیوں کیا ہے۔ یہ جو اپلیکیشن ہم آپ ڈسپلے بھی کریں گے تاکہ آپ کلیئرلی اسے پڑھ سکیں علی تراب کی اپلیکیشن کو۔ یہ اپلیکیشن جب انڈر پروسیس تھی، جب لکھی جا رہی تھی اور ابھی تک اس پہ علی تراب کے سائن نہیں ہوئے تھے، گواہوں کے سائن نہیں ہوئے تھے، یہ معزز صاحب نے یہ درخواست بھیجی قبلہ مولانا فرمان نجفی صاحب، خدا ان کا سایہ سلامت رکھے، قبلہ کو یہ انہوں نے گیا وہاں پہ، یا بھیجی درخواست بلکہ گیا ہے وہاں پہ دکھایا ہے، قبلہ آپ یہ بتائیں کہ اس درخواست کے اوپر آغا نیاز صاحب نے طلاق کے سیغے جاری کر دیے ہیں، تو ہو سکتے ہیں اس طرح کے سیغے جاری کہ شوہر سے پوچھا بھی نہیں گیا، بات بھی نہیں کی ہے، اس کی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ آغا فرمان نجفی صاحب کی مجھے کال آئی اور مجھ سے انہوں نے پوچھا آغا صاحب یہ میرے پاس ایک معزز صاحب آئے ہوئے ہیں، تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے طلاق کے سیغے جاری کر دیے ہیں، اور انہوں نے مجھے وہ انڈر پروسیس جو اپلیکیشن تھی وہ مجھے بھیجی۔ تو میں نے آغا سے گزارش کی، میں نے کہا آغا صرف مجھے آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیجئے اور صرف 2 منٹ ویٹ کیجئے، میں آپ کو ڈاکومنٹ سینڈ کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ جامعہ کا فتویٰ بھی اور میں نے علی تراب کی طرف سے یہ جو اپلیکیشن ہے جس پہ ان کے اپنے سائن ہیں، اور یہ خود یہ معزز صاحب ان کے سائن ہیں اور اسد رضا صاحب کے سائن ہیں، یہ والا ڈاکومنٹ میں نے انہیں بھیج دیے، اور میں نے کہا آغا میں نے اس پر طلاق کے سیغے جاری کیے ہیں، اور میں احتیاطاً بھیج رہا ہوں آپ کو جامعۃ المنظر کا فتویٰ بھی کہ جو میں نے کام انجام دیا ہے، جو سیغے پڑے ہیں وہ شرعاً ٹھیک ہیں اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اور کوئی غلط نہیں ہے۔ تو یہ پروسیس تھا جس کی وجہ سے یہ معزز صاحب نے ایک پری پلان طریقے سے ایک فساد کو لے کر ذہن میں رکھ کے، اب مجھے نہیں معلوم اس کے کیا مسائل ہیں، جب یہ چیزیں میرے سامنے آئیں، اور پھر مجھے فردوسیہ کا وہ جب میں نے اس کے ساتھ پہلا سفر کیا تھا، کوئی میری شناسائی نہیں تھی، کوئی الیک سلیک نہیں تھی، میں پہلی مرتبہ انہیں دیکھ رہا تھا، وہاں سے لے کر اس اپلیکیشن تک جو آغا صاحب کو بھیجی گئی ہے، اور یہ جو پورے کا پورا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے، مجھے حقائق تک پہنچنے میں بالکل دیر نہیں لگی کہ اصل مسائل کیا ہیں۔ یہ شرعی امور سر انجام دیے گئے ہیں اور اس میں کوئی غلط کام نہیں کیا گیا۔ حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر کا فتویٰ موجود ہے۔ میں بس اتنا عرض کروں گا کہ ایک بار یہاں پہ ملاقات ہو گئی، میں جنازے سے فارغ ہوا، تو جب میں گیٹ سے باہر نکلنے لگا تو عابد چاولہ صاحب اور عابد چاولہ کے ساتھ اس کے 2-3 اور احباب تھے، یہ موجود تھے، اور ساتھ دور یہ سگریٹ لگا کے معزز صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ میرے قریب آ گئے اور یوں میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے عابد چاولہ صاحب کو انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ مولانا بڑے اچھے ہیں لیکن یہ کام بڑے غلط کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور میں نے کہا کہ غلط لوگوں کے ساتھ اچھا کام ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی فکر غلط ہوتی ہے، ان کی سوچ غلط ہوتی ہے، ہر چیز کو انہوں نے رونگ لینا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ معزز کو میں نے مخاطب کر کے کہا معزز صاحب کو کہ معزز صاحب میں نے کل بھی آپ کو چیلنج کیا تھا، میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی اپنے مولوی کے پاس چلے جائیں، آپ اپنے کسی استاد کے پاس چلے جائیں، کسی آدمی کے پاس چلے جائیں، یہ حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر کا فتویٰ ہے، آپ اسے جا کے چیلنج کر دیں، اور کہیں بھی اب جتنی اس کی ویڈیو ان کی آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، کسی ایک ویڈیو میں بھی اس نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ ایک کلپ چلا ہوا ہے، وہ بھی اس نے کٹ وٹ کر کے پورا چلایا بھی نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں بتایا گیا۔ تو قوم کو یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ باشعور قوم ہیں، اور آپ کی اس ترقی کا بڑا طویل سفر ہے، آپ کے آباء و اجداد نے جو محنتیں کی ہیں اب وہ پھل دینے کے قریب ہیں اور دے رہی ہیں اپنی نئی نسل کے لیے۔ تو آپ ہوشیار رہیں، آپ مطمئن رہیں، آپ کی انجمن، آپ کے احباب، آپ کا مرکز اور آپ کی خدمت کرنے والے نہ دین فروش ہیں اور نہ دین فروشوں کے ہمراہ ہیں، اور نہ ہی کبھی کسی مقصد کے لیے کسی ایک آدمی نے بھی دین میں اپنی مرضی کی ہے۔ مصالحتی امور میں میں بھی بیٹھتا ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بالکل واضح مسائل ہوتے ہیں ہم شوہر کی طرف سے بھی اجازت نامہ لیتے ہیں، ہم بیوی کی پاکیزگی کا بھی ریٹن لیتے ہیں، اور اس کے بعد گواہوں کی موجودگی میں طلاق کے سیغے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اور جہاں پر ہمیں ہوتا ہے
کہ نہیں ہمارا مسئلہ ہم سے ذرا آگے ہے تو پھر ہم حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر سے رجوع کرتے ہیں، اور خلا کے جتنے بھی مسائل آتے ہیں جہاں بھی کوئی اختلافی پہلو ہوتا ہے، ہم انجمن یا میں بھی انجمن کا حصہ ہوں، ہم کبھی ذاتی طور پر ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہم اپنے مرکز مادر علمی حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر میں رجوع کرتے ہیں، اور وہاں بھی کوئی ایک فرد نہیں ہے، وہاں بھی علماء کی کمیٹی ہے دارالافتاء میں، اور ہم مسائل پوری اپلیکیشن ان کے سامنے رکھتے ہیں انجمن کی طرف سے بھی، اور جو کمیٹی جس نتائج پہ پہنچتی ہے وہ بھی، اس کے بعد جو فتویٰ ہمیں ہمارا مرکز دیتا ہے، ہمارا مادر علمی ہمیں دیتی ہے، ہم اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ایک چیز میں ان احباب تک، یہ جواب میرا نہ تو معزز صاحب کے لیے ہے کہ انہیں میں مطمئن کروں، اور نہ ہی یہ 4 احباب دوسرے جنہیں قوم نے بین کر دیا گیا ہے، نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے، بلکہ یہ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ آل عمران جو سنٹر ہے فیصل ٹاؤن میں، جہاں یہ پہلی مرتبہ یہ میسیج چلایا گیا اور لوگوں کو ڈیٹریکٹ کیا گیا، گمراہ کیا گیا، علماء کو میسیجز بھیجا گیا، تو ان لوگوں تک بھی یہ پیغام ہے کہ آپ حقائق، یہ جو قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو آپ اس کی چھان بین کر لیا کرو، آپ اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو کہ واقعاً ایسا ہوا ہے یا بلیم ہے، بہتان ہے، افطرا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں ان احباب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اصلاح معاشرہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، پورے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، ان سے دست بستہ گزارش ہے، معاشرہ تبھی تبدیل ہوگا کہ جب مظلوم کربلا کے اس فرمان پہ عمل کریں گے۔ اگر معاشرہ بدلنا چاہتے ہو، انقلاب لانا چاہتے ہو، تو آغاز اپنی ذات سے کرو، تب ہوگا۔ تب آپ اصلاح معاشرہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے ناک کے نیچے آپ کے احباب جب مسائل شریعہ کو غلط رنگ دے رہے ہیں، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کی اصلاح کریں۔ اگر ان کی اصلاح ہو گئی تو پھر آپ معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، وگرنہ 1000 سالہ یہ پریکٹس آپ کرتے رہیں تو آپ کچھ بھی بدلاؤ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ آغاز اپنی ذات سے نہیں کر رہے۔ ان احباب کی طرف گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے کہ معاشرے کی اصلاح سے پہلے اپنے اس گروہ کی اصلاح کیجئے جو مسائل دینیہ میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور آگے بڑھتی ہوئی ترقی پذیر قوم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ خدا سے ڈریں، اس لیے کہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، مولا نے فرمایا انسانوں میں سے بدترین اور بدبخت بد نصیب انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کا سودا اپنی دنیا کے بدلے میں کر لیتا ہے، آخرت بیچ کر دنیا خرید لی ہے، اور پھر فرمایا وَالشَّرُّ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی بد نصیب وہ انسان ہے جو اپنی آخرت کسی اور کی دنیا کے لیے بیچ دیتا ہے۔ تو میں دست بستہ گزارش کروں گا، یہ دنیا ہے، 4 روزہ دنیا ہے، اور یہ ختم ہونے والی ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ چاہتا ہے جسے عزت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے جسے ذلت دیتا ہے۔ قوم مطمئن رہے، آپ کا مرکز، آپ کے انجمن آپ کے لیے کوشاں ہے، آپ کی نسل کے لیے کوشاں ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ ہم اپنے امام کو جواب دہ ہیں، ہم اپنے خدا کو جواب دہ ہیں، اور ہم اپنے امام کی بارگاہ میں سرخرو ہیں اور اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہیں۔ انشاءاللہ خدا ہمیں اسی طرح سرخرو رکھے گا، اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں بھی اور قوم کو بھی قوم کے مفسدین کو پہچاننے کے لیے اور قوم کو گمراہ کرنے والے قوم کے منافقین کو پہچاننے کے لیے پروردگار ہماری بصیرت اور بصارت دونوں میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔